बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। सबसे पहले अच्छी खबर, जो शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी की दरख्वास्त वो मंजूर होगी। लतीफ़ खोसा ने रात को मेरे इंटरव्यू में आपको बताया था कि शेर अफजल को फौरी रिहा किया जाएगा और वही हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी फैसला दिया। अब देखना सिर्फ यह है कि ये जो 2 दिन गुजरे हैं इसमें उन्होंने कोई मजीद FIR तो नहीं डाल दी। अब शेर अफजल की जो जमानत हुई है, कल वैसे जलसे में शेर अफजल को लोगों ने बड़ा मिस किया होगा। आज इंशाल्लाह शाम को अगर शेर अफजल बाहर हुए तो इंटरव्यू में जरूर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसमें बैरिस्टर अली जफर ने जो बड़ा अहम केस है उसमें दलाइल दिए, फैसला महफूज हो चुका है। वो अगले वीलॉग में हो सकता है तफसील के साथ आपके सामने रखूं। कल 3 घंटे के जलसे में पूरी तहरीक इंसाफ में दोबारा जान पड़ गई। जो गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा था तहरीक इंसाफ के खिलाफ अवाम ने उड़ा के रख दिया। खान का खिताब छावनियों तक सुना गया और अमेरिका का हुक्म आ गया, बड़ी जंग में शामिल होना है लाजमी। और बहरा अमर में पाकिस्तान उन 12 ममालिक में शामिल होने जा रहा है जो इस वक्त यमन के हुसियों के खिलाफ और ईरान की मदद से, आपको पता है, वो जो दुनिया की तिजारत रोकी जा रही है, उस ऑपरेशन में इस शमूलियत पर इलेक्शन पर क्या मामला होगा, ये बहुत बड़ा मामला है। इसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। और ये जो अमेरिका और बरतानिया की अदालतों में रजू करने की खान का केस है आलमी मीडिया तक, ये भी बड़ा अहम मामला है। इसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। ये बिल्कुल पॉसिबल है। और इद्दत निकाह का केस, आपको पता है, वकील को जज मशवरा दे रहा है किराए का घर इस्लामाबाद में लो। फवाद चौधरी की 2 लाख रुपए मुचलकों पर जमानत मंजूर हुई। और पाकिस्तान के सबसे पहले लेकिन तमाम कंप्यूटर कीबोर्ड वॉरियर, सोशल मीडिया के रजाकार, गुमनाम, ये जो पाकिस्तानी जितने भी ओवरसीज खासतौर पर शानदार कामयाबी, 24 करोड़ लोगों को नई उम्मीद की किरण देने पर, यह सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाकर किसी जमात को खत्म नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल फैसला होगा कल। खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे अब मुरझाए हुए कल देखकर यकीन आ गया कि अब वाकई नया पाकिस्तान तो बनेगा। जो मर्जी कर ले, तकलीफ ज़दा, कमजोर नौजवान बूढ़ा हो गया और बूढ़ा जवान हो गया और बच्चे अचानक बड़े हो गए। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों के साथ मिलकर रिकॉर्ड नंबर में तारीख रकम की। खौफजदा गैर आईनी निगरान फाशिस्ट रियासत इंसानी बुनियादी हकूक मुअत्तल करने वाले इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी हमला कर गए। ये पहला तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा जो पाक फौज के शोहदा के नाम, और ये बात तहरीक इंसाफ ने साबित की कि अपनी पाक अजीम फौज के शोहदा से मोहब्बत करते हैं। और तहरीक इंसाफ में एक दफा फिर जोबन आ गए, अंगड़ाइयां लेकर उठकर दौड़ने लगे। महीने बाद कासिम सूरी 8 महीने बाद सामने आया। 7 महीने बाद अजहर मशवानी, आजम स्वाति, हमाद अजहर अली, जो अपने जुल्फी बुखारी, शोजब कमल शोजब, ये सारे लोग सामने आए कंधे से कंधा जोड़े खान के साथ। जरताज गुल। अब 12 जमात पास ने वही हरकत की जो हर चैलेंज, हर मसले का हल डबल सवारी समझता रहा। यही समझा इंटरनेट जो है वो बंद कर दें। तहरीक इंसाफ को ये इनकी बेवकूफ़ी आलमी लेवल की शोहरत पर लेगी। इंटरनेट बंद करने की जिद जनरल रानी की थी। अब सुना है गंदी गालियां भी सुनने पे मिली। अहमकाना हरकत की वजह से दुनिया भर में क्यों मजाक हमारा उड़वाया, पूरा जलसा भी कामयाब करवा दिया। एक तरफ 24 करोड़ अवाम सोशल मीडिया के रजाकार तहरीक इंसाफ, और दूसरे गंदे तालाब की तार काटने वाली गंदी शार्क मछली, गलीज दांतों से पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम और दुनिया के साथ ये राब्ता काटने की कि जलसा ना कर सकें। तहरीक इंसाफ का इम्तहान पास हो गया, कामयाब हो गई। मीडिया में तहरीक इंसाफ का ये जलसा पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है और इस जलसे को रोकने की कोशिशों पर दुनिया से लान तान भी हो रही है। खान जेल में होने के बावजूद तमाम लीडरशिप पर, आप देखें, पार्टी तोड़ने के बावजूद तमाम वसाइल इस एटमी मुल्क के बरोहकार लाकर इस जलसे को रोकने की कोशिश की गई। 1 करोड़ लोगों से कमोबेश लोगों ने इस जलसे को देखा सुना। हिंदुस्तान से लेकर इसराइल तक आज अखबार देखें, इस जलसे की चर्चे हैं। और ये दुनिया का वाहिद जलसा बन गया जो शादी ब्याह की तकरीबों में भी चल रहा था, हकीके पर भी चल रहा था, मंगनी की तकरीब में भी दिखाया जा रहा था। पाकिस्तान वो मुल्क बन गया जो सबसे ज्यादा VPN खरीदने वालों में सबसे आगे आ गया। अब यहाँ 70 साल के बुजुर्गों को भी समझ आ गया कि VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस जलसे में खान की शमूलियत, आप देखें, ये 2nd टियर और 3rd टियर की लीडरशिप लाखों लोग इकट्ठे कर गई। जो 48 चैनल इनके, करोड़ों रुपया लगा के 2000 लोग भी लाइव नहीं ला सकते। ये मुफ्त में तहरीक इंसाफ ने जलसा लॉन्च किया आज के दौर में। और ये हकीकतें हैं। खान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैगाम जो बनाया वो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के मोबाइल में पहुंच चुका। और यकीन करें, ये जलसा पुलिस स्टेशनों के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, छावनियों में, कोयटा गैरिजन में और ओकाड़ा में, आप जहां नाम लें, जिनके अपने लोग, फौजी, पुलिस वाले, हर बंदा, एजेंसियों वाले, रावला कोट, सक्कर, आजाद कश्मीर, हर जगह ये जलसा देख रहे थे और रो रहे थे साथ साथ। मुराद सईद मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 1 है, खान के बाद नंबर 1 टारगेट है, वो भी ये जलसा देख रहा था। उमर अयूब ने जब ये जलसा शोहदा के नाम किया तो शोहदा के खानदान भी रो पड़े कि ये है पाकिस्तान के असल लोग जो मोहब्बत करते हैं पाक फौज से और पाकिस्तान से। आज पाकिस्तान में खान के खिलाफ मुखालिफ वोट देने वाला ढूंढने से नहीं मिल रहा। आजम स्वाति कह रहा था खवातीन को देखकर अपनी तकलीफ भूल गया जेलों में। कासिम सूरी 7 महीने बाद स्क्रीन पर आया, लोग पहचान नहीं सके। मुस्कुराते सेहतमंद चेहरे आज कमजोर, मुरझाए, तकलीफ ज़दा, परेशान हाल, रुपोश रहनुमा। फरदौस नकवी को देखे, कैंसर का मरीज, वो कहता है हमें कोई गम नहीं, हम हक पर खड़े हैं, हमारी अब कैंपेन डिजिटल होगी। अली मोहम्मद खान कह रहा था खान का नाम ना लूं तो किसका लूं,
اس چور کا لو جو ملک سے بھاگ گیا، مونس لائی کہہ رہا تھا کہ ووٹ دینے سے اب کوئی نہیں روک سکتا، ظلم کا بدلہ ووٹ سے، بلے پر ٹھپا لگاؤ۔ زلفی بخاری کہہ رہا تھا آرمی چیف مشرف کا جہاز اغوا کرنے والے کا استقبال کرتے ہو اور محب وطن پاکستانیوں پر ظلم و ستم کرتے ہو، کون لوگ ہو تم؟ انٹرنیٹ بند کرنے سے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بھی سامنے آئی، وہ بھی رگڑا لگا گی۔ دیکھیں جلسے علامتی ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ رابطے کی مہم ہوتی ہیں۔ خان کی مرضی سے ڈاکٹر اسما نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیغام جو بنایا اس پر انتظار حسین پنجوتا وکیل انہوں نے منظور کیا، ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی تھا۔ یہ واقعی حق و باطل کا مارکا ہے کہ آپ یا حق کے ساتھ ہیں یا باطل ہیں، آپ درمیان میں نیوٹرل نہیں۔ عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ کس پر کاٹا لگائیں گے، کس پر ریڈ لائن لگائیں گے، کس پر مہر لگائیں گے، کیونکہ کفر کا نظام چلتا ہے، ظلم کا نہیں۔ ابھی ان تمام رہنماؤں کو دیکھ کے یقین کریں جو آزادی کے استعارے بن چکے ہیں، اب یہ قائد اعظم ثانی کی ٹیم بن چکے ہیں، ان کے مقابلے میں شوگر ڈیڈی جہانگیر ترین لاکھوں کروڑوں روپیہ دے کے سوشل میڈیا کی ٹیم، آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اور ایجنسیوں کے سیل بنا کر ایک ویڈیو لگا رہے ہیں کہ جی باٹس کے ذریعے میسیجز، تو بندہ ان سے پوچھے 10 ارب تو تم نے میڈیا کو دیا، پاکستان کے میڈیا کو 10 ارب روپے انہوں نے دیا۔ نواز شریف کو 80 چینل پر بٹھا کر 150 اینکر کروڑوں روپیہ لینے والے سوشل میڈیا پر نئے نئے ڈاکٹر جو بھرتی کیے ہیں، وہ نواز شریف کے آن لائن جلسے کوئی کروا لیتے، گراؤنڈ میں تو لوگ جاتے نہیں۔ کتنے جلسے نواز شریف نے اناؤنس کیے سوشل میڈیا پہ، جیو کے 1,40,00,000 اپنے چینل پر لوگ ہیں، وہاں 900 لوگ بھی نہیں دیکھتے اس کا منہ۔ اس کی وجہ کہ ان کے تمام اکاؤنٹس دیکھ لیں، ملینز والے سارے بڑے بڑے سوشل میڈیا پر، نیچے ان پہ ٹویٹس کمنٹس لوگوں میں یا تو تحریک انصاف کے جو ان کی اوقات دکھاتے ہیں، یا وہ لوگ نظر آتے ہیں جو حقارت اور نفرت سے ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، لوگ بلاک کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی حالت ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف یہ غیر اعلانیہ مارشل آرٹ تھا، سیاسی سرگرمیاں روکنے کا۔ اب الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد پکڑ دکڑ اور جلسے روکنے کی، تحریک انصاف کے بینر لگائیں، پوسٹر لگائیں، جھنڈے نہیں لگنے دے، وہ پھاڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف پھر قوم بھی اس بھگوڑے مجرم ڈاکوؤں کے بینر پوسٹر عوام اٹھا کے جلا رہی ہے، تو پھر عوام بھی اپنا ایک مارشل آرٹ لگا رہی ہے ساتھ ساتھ۔ آج کے کیسز کی اگر میں بات کروں، بڑے اہم کیسز ہیں۔ تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر ابھی انٹرا پارٹی انتخابات پر وہ دائر درخواستیں تھیں، اس پہ دلائل دے رہے تھے اور بڑے شاندار دلائل تھے۔ میں یقین کروں کہ دلائل دیکھ کے بڑا حیران ہوا، کیونکہ جتنے لوگ درخواست دینے آئے ہیں انہوں نے، ان میں سے کوئی ایک بھی شخص نہیں ہے جس کے پاس یہ جو تحریک انصاف کی رابطہ ایپ موجود ہے، ان میں سے کسی ایک کو پتہ بھی نہیں ڈاؤن لوڈ کیسے کرتے ہیں، کہاں ہے، نہ ان میں سے کسی ایک نے ممبرشپ فیس جمع کرائی ہے۔ جو دعویٰ کرتے ہیں انہیں ووٹ نہیں ڈالنے دیں، ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو کہ میں انتخاب لڑنا چاہتا ہوں، اور کس پوزیشن پر۔ یہ نااہل لوگ ان میں سے نکالے گئے ہیں پارٹی کے، تو ممبر نہیں بن سکتے، اور یہ ڈائریکٹ جنرل سیکرٹری کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ اب جنرل سیکرٹری کے الیکشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ عام انتخابات ہوتے ہی نہیں، وہ الیکشن کا آپ کو پتا پورا ایک پینل ہوتا ہے جس میں خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب سے لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر جنرل سیکرٹری کا کام ہوتا ہے جو الیکشن بناتے ہیں وہ کمیشن کے تھرو، پینل کے تھرو۔ اب ان کی وہ ممبر پوچھتا ہے آپ کے فارم ہیں، فارم کہاں ہیں آپ کے؟ تو ہمارے پاس تو 5 کلر کے فارم ہے، جا کے چیک کریں، ہمارے سینٹرل دفتر اور باقی موجود ہیں۔ اور یہ الیکشن پارٹی کا اپنا اختیار ہے، کب کروائیں، کہاں کروائیں، کس طرح کروائیں۔ اگر بلا مقابلہ پینل موجود ہے، نواز شریف ساری زندگی بلا مقابلہ بنا، اب پارٹی کسی بھی ممبر کو نکال سکتی ہے، وہ صرف ٹرائل کورٹ میں جا کے درخواست دے سکتا ہے، اور اس پہ بھی الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ پڑا ہوا ہے۔ آپ پڑھیں اس کا، ان درخواست گزار کے پاس نہ ممبرشپ نہ کوئی کارڈ۔ اب اکبر ایس بابر کا آگے سے وہ مکھی پہ مکھی مار رہا تھا وکیل، لیکن فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ حکم کیا ملا ہے، فیصلہ تو محفوظ ہو جاتا ہے ہمیشہ۔ اگلے ویلاگ میں اس کی تفصیل آ جائے گی کہ اس فیصلے کی کیا رپورٹ ہے، اور یہ بڑا اہم فیصلہ ہے یہ والا۔ عمران خان کو عالمی عدالتوں میں دیکھیں جو بات ہو رہی ہے، برطانیہ کی عدالتوں میں، انٹرنیشنل کورٹس میں، اب اوورسیز پاکستانی اس پر بڑے اس وقت ناراض ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ایک تو انہیں احتجاج کا حق نہیں دیا گیا، اس پہ بھی ناراض ہیں۔ یہ سارے مل کر ایک کلاس ایکشن کیس امریکہ میں عدالت میں رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں آپ قانون پڑھیں، وہاں پہ گنجائش بالکل موجود ہے، وہاں پر بعض اوقات کیونکہ جب ایک بندے کے حق کا معاملہ نہ ہو، پوری کلاس کا معاملہ، ایک گروپ کا، ایک گروہ کا، تو پھر اسے اجتماعی طور پر یہ کیس ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا نقصان پہنچا اس سارے معاملے سے۔ اور یہ صرف امریکہ میں نہیں، کینیڈا میں بلکہ یورپ کے کئی ممالک میں سول لاء میں اس کی پوری گنجائش ہے۔ برطانیہ میں گروپ لیٹیگیشن کے نام پر یہ کیسز چلتے ہیں، اور یہ وہ تمام لوگ جن کے عزیز و اقارب رجیم چینج آپریشن کے بعد نشانہ بنے، ان کے انسانی حقوق پامال ہوئے، ان کی جائیدادیں، کاروبار ان کو قید کیا گیا، اور سائفر اس کی بنیاد تھا جس کی گواہی وزیر اعظم ان کی سابق کابینہ دے چکی ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل میں منظور ہو چکا ہے کہ یہ مداخلت اور سازش باقاعدہ طور پر پروف ہوئی، اس کے نتیجے میں امریکی سفیر ڈیمارش ہوئی۔ یہ سارے ثبوت ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ میں پریزنٹ ہو سکتے ہیں، ڈونلڈ لوکا کا خط، انٹرسیپٹ کی سٹوری۔ تو ایسے میں پاکستان کے جو لوگوں کو، جو اوورسیز پاکستانیوں کے رشتہ داروں کو ہراساں کیا گیا، قید میں رکھا گیا، انسانی حقوق ختم کیے، تو ان تمام معاملات پر گروپ لیٹیگیشن کے طور پر یہ سماعت کے قابل کیس بنتا ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، عالمی عدالت میں جا سکتا ہے، اور عمران خان کے کیس کے علاوہ بھی ہے یہ امریکہ کی جہاں اس میں بدنامی ہوگی، اس میں بڑے اہم معاملات آئیں گے۔ اس طرح کے کیسز عام طور پر عدالت کے باہر ہی حل کرتے ہیں، اس کا حل یہی ہے کہ آپ انصاف دیں، تحریک انصاف کے لوگوں کو چھوڑیں، رہائی دیں، ان کے کیسز ختم کریں، جو جبری طور پر قید انہیں رہا کریں، اور لیول پلینگ فیلڈ دیں، الیکشن کی طرف جائیں۔ مجبوری اس وقت یہ ہے کہ جو 2 سال میں ظلم و ستم ہوا ہے اس پر کوئی حساب کتاب نہ مانگا جائے۔ یہ وہ معاملہ ہے جہاں پہ آ کے عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش ہوگی، اور یہیں سے رہائی کی بات ہوگی، اور یہی پہلی شرط ہوگی، یہی سب سے بڑا اہم معاملہ ہوگا۔
اب شیر افضل کی رہائی بھی بڑا اہم معاملہ ہے. اس وقت عدلیہ آپ کو پتہ ہے مکمل طور پر کمپرومائز ہے. مکمل طور پر عدالتیں مولوی مشتاق اور جسٹس منیر کے نظریے پہ چل رہی ہیں. جسٹس انوار الحق آج بھی عدالتوں میں موجود ہے. رفیق تارڑ بھی بیٹھا ہے, نسیم شاہ بھی موجود ہے, ابو الحسنات بھی ہے, عامر فاروق بھی ہے, اور طارق مسعود بھی, سردار طارق مسعود بھی ہے. تو ان سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ کریں کہ اس میں کوئی انصاف ملے گا, لیکن سسٹم میں جو لڑ رہے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے. ججز مکمل کمپرومائز ہیں. ابھی عدت نکاح کیس میں وہ جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ کہہ رہا تھا وکیل عثمان کو, وہ کہتا ہے میں لاہور سے اسلام آباد آتا ہوں, لمبی تاریخ دیں. اسے کہتا ہے تم اسلام آباد میں کرائے کا گھر لے لو, معاملہ تو چلتا رہے گا. مطلب ججز ایسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ نام کیا, قدرت اللہ. اندازہ کریں شرم بھی نہیں ان لوگوں کو آتی. اچھا, اب دورہ امریکہ کے اثرات کی بات کروں, اور یہ بڑا اہم اور بڑا خطرناک کھیل ایک ایسے وقت میں جب الیکشن بالکل سر پہ, اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ معاملہ اس طرف نہ جائے. اس وقت دیکھیں دنیا میں 4 سے 10 کھرب ڈالر کی جو تجارت ہے وہ 2050 تک بلکہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت بن جائے گی. یہ تجارتی راستہ ہے تیل, گیس, گندم, خوراک کا, یہ ریڈ سی, بحر احمر. اب یہاں پر ایران, اور آپ کو پتہ ہے ایران براہ راست نہیں ہے, ان کے ساتھ جو حوثی ہیں جنہیں یہ باغی کہتے ہیں, نیٹو کے خلاف 8 سال لڑتے رہے. اب مڈل ایسٹ کے تنازع کے بعد یہاں سے جو جہاز گزر رہے ہیں, شپ گزر رہے ہیں بڑی تجارت کے, وہاں پہ ابھی کل بھی 14 ڈرون جو امریکہ نے گرائے. اب اس میں سے بہت سے بحری جہاز جو ہیں ان پر کامیاب حملے ہوئے, اغوا ہوئے. اب مڈل ایسٹ میں براہ راست طور پر تو یہ لڑ نہیں سکتے, تو انہوں نے یہ گوریلا جنگ کا ایک نیا انداز نکالا ہوا ہے. اب یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے یہ شروع کیا ہے, اور اس پہ آپریشن جو ہے اب شروع کرے جا رہے ہیں پراسپیرٹی گارڈین کے نام سے. اس پہ کمبائنڈ ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے. اس ٹاسک فورس میں 5 گروپس بنے ہوئے اور 33 ممالک اس میں شامل ہیں, لیکن ان 33 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے. باقی کینیڈا, ڈنمارک, فرانس ہے, جاپان ہے, جرمنی, امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا, یہ سارے بھی اس میں شامل ہیں. ہندوستان بھی ہے, ملیشیا بھی ہے, نیدرلینڈ ہے, نیوزی لینڈ, اسپین اور تھائی لینڈ, ترکی وغیرہ, یہ سارے ممالک ہیں. اب اس میں دیکھیں دفاعی ملاقاتیں جو ابھی ہوئیں حال ہی میں, اس کے بعد پاکستان کا ایک PNS تغرل F-261 گلف آف ایڈن میں وہاں تعینات کیا گیا, اور یہ آپریشن جب شروع ہوگا یمن کے خلاف تو پھر یہ سارے ممالک سامنے آ کر حملوں کو روکیں گے. یہ بڑے آسان الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ ایک قسم کی نیٹو یمن کے خلاف جس طرح سعودی عرب کے ساتھ اتحاد میں شامل تھی, اب اس اتحاد میں پاکستان بھی شامل ہو چکا ہے, اور اس آپریشن کو بڑا خفیہ رکھا جا رہا ہے. جو 12 ممالک سامنے ان کے نام تک نہیں لے جا رہے. ابھی دیکھیں آسٹریلیا سے امریکہ نے حال ہی میں جنگی جہاز مانگے, یہ جو بحری جہاز ہیں. اب آسٹریلیا کی حکومت نے بڑے طریقے سے ٹال دیا کہ ابھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں, کہ ہمارے جہاز وہاں ایشیا پیسیفک میں مصروف ہیں اور ہمیں چین سے خطرہ ہے, تو وہ ہم اس جنگ میں, اصل میں آسٹریلیا اس جنگ میں کودنا نہیں چاہتا. معاملہ بہت بڑا ہے. یمن کے حوثیوں کی براہ راست ایران مدد کرتا ہے, وہ ساری دنیا جانتی ہے. آسٹریلیا, امریکہ اور برطانیہ اوکس کا جو اتحاد ہے, اس اتحاد کے باوجود آسٹریلیا اس میں شامل ہونا نہیں چاہ رہا, لیکن پاکستان نے پہلے ہی PNS تغرل F-261 بھیج دیا وہاں اپنا. اور دیکھیں اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہے کہ آپ براہ راست ایران کے مخالف آ رہے ہیں. یہ اس پورے لبے لباب ہے. جن 12 ممالک میں ان میں کسی کو فرق نہیں پڑنا. یہ جو 33 ممالک میں سے 12 تیار ہوئے, ابھی سیکٹری ڈیفنس کی ہمارے بھی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی, ابھی سعودی عرب سے ملاقات ہوئی, اور یہ معاملہ آنے والے دنوں میں بڑا خطرناک اور بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. میں اس پہ آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے الیکشن سر پہ ہیں, اور کوشش کیا ہے کہ صرف اور صرف کسی طرح ہمارے الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں, تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھا جائے, ان کی سرگرمیاں رک جائیں. تو یہ معاملہ اس وقت جو ہے نا سب سے بڑا خطرناک میرے خیال میں. کل مخدوم شہاب الدین کے اس چینل پہ وہ بیٹھا تھا, وہاں کسی نے سوال بھی پوچھا تھا, مخدوم نے پوچھا تھا کہ تحریک انصاف کو روکنا کیسے ممکن ہے. تو دیکھیں بلوچستان جیسے صوبے میں جہاں سردار سسٹم, مذہبی رہنما, اسٹیبلشمنٹ کی طاقت, وہاں جس طرح ویلکم ہو رہا ہے, اب یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی 3/4 اکثریت لینے جا رہی ہے. باقی اللہ جانتا ہے کیا ہوگا کل. دعا کریں پاکستان پہ اللہ رحم کرے, اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.